नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में 28 पारे मुकम्मल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 28वें पारे की पहली सूरत मुजादिला, इसका कुछ पस मंज़र है। वैसे तो इसमें कई सारे अहकाम हैं, इंशाअल्लाह अभी ज़िक्र होंगे, लेकिन इब्तिदाई आयात में एक सहाबी थे औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला, इनकी अहलिया थी खौला बिनते सालबा। तो ये बूढ़े सहाबी थे और इतने मुअम्मर थे कि इनकी बीनाई भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी या ख़त्म के करीब थी, ख़ासे कमज़ोर थे। तो इन्होंने एक दिन अपनी ज़ौजा से खौला बिनते सालिबा से कहा, अंत अलैया का ज़हरी उम्मी, आप मुझ पर ऐसी हैं जैसे मेरी माँ। अरब में इस जुमले को हमेशा हमेशा के लिए तलाक समझा जाता था कि भाई इस कहने के बाद कभी भी आदमी इस औरत के साथ नहीं रह सकता। हमारी फ़िक़्ह की किताबों में मसला ज़िहार के नाम से ये मारूफ़ है। और तो अरब में ये समझते थे कि तलाक के बाद तो गुंजाइश है, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। तो खैर ये खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मैं थी, तो ये हुजूर के करीब होकर आपसे बात कर रही थी। कोई एक आध बात मुझे सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा था, थी बिल्कुल करीब मेरे। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आपसे कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे इस तरह से कह दिया। अभी इस मौके तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अहकामात आए न थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई इस हवाले से अभी तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई अहकामात आए नहीं, लिहाजा जब नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने शौहर पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब ये रोने गाने लगी कि भाई जवानी मेरी सारी उसके साथ गुजर गई, बच्चे सारे उससे पैदा हो गए, अब जब मैं बूढ़ी हो गई तो अब मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। तो भाई और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करने लगी कि या अल्लाह पाक कोई मेरे लिए रास्ता निकाल। तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातचीत कर ही रही थी और अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही थी, तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमा दी और फरमाया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका, सुन लिया अल्लाह ने उस औरत की बात को जो आपसे अपने शौहर के बारे में गिला शिकवा कर रही थी, व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। अल्लाह ने, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं तो नहीं सुन सकी उसकी बात, लेकिन अल्लाह पाक ने सात आसमानों से उसकी बात को सुन लिया। और फिर अल्लाह पाक ने इस मसले के लिए अहकामात नाज़िल फरमाए। फरमाया कि पहली बात तो ये है कि ये जो बात है ये तो सरासर झूठ है। बीवी जो है वो तो माँ हो सकती ही नहीं। व इन्नहु ला यक़ूलून क़ौलन मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा, कि एक तो गुनाह की बात है और दूसरा झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम ला यक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा। माँ तो वही होती है जिसने बच्चे को पैदा किया है, तो माँ तो बीवी तो किसी तरह भी माँ नहीं हो सकती। तो अल्लाह पाक ने
امت کے لیے اس مسئلے سے ایک رہنمائی فرما دی اور امت کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں، احادیث میں، اگر کوئی شخص اپنی والدہ، بہن، بیٹی، کوئی بھی ایسی محرم رشتہ دار جن سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو اس کے بارے میں اس طرح سے کہہ دے تو وہ خاتون اس کے لیے، یعنی اپنی اس خاتون کے ساتھ مثال دے کر کے کہہ دے کہ تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو اب یہ زہار کہلاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے، اللہ نے اس کا فیصلہ یہ کیا، فرمایا کہ اب جو ہے یہ یا تو ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ایک غلام آزاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ان کے میاں کو بلایا، جب بلایا تو وہ بڑے ضعیف تھے، کمزور تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا جی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرو۔ اب اگر بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو ایک غلام آزاد کرو۔ تو شریعت مطہرہ نے اس میں ایک تو یہ بتایا کہ اگر دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو کفارہ دینا پڑے تاکہ آئندہ کے لیے تنبیہ ہو جائے۔ تو کفارے کی صورت یہ رکھی کہ یہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ پھر یہ 60 لگاتار روزے رکھے، اور اگر یہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ میری تو طاقت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ میں تو ایک بھی نہیں رکھ سکتا، دن میں 4 دفعہ کھاتا ہوں، اگر ایک نہ کھاؤں کسی دن فاقے سے رہوں تو مجھے تو بنائی میری متاثر ہوتی ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی تو 60 کو کہاں سے کھلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی اس کے کفارے کا کوئی انتظام کریں۔ تو صحابہ کرام نے معاونت کی، ان کو اتنا فطرہ اکٹھا کر کے دیا کہ جس سے 60 لوگوں کے فطرے کا انتظام ہو جائے۔ اس طرح سے ان کا مسئلہ حل ہوا۔ اگلی آیتوں میں جب مسلمانوں کی یہود سے صلح تھی، اس وقت یہودی شرارتی تو ہیں، یہ بڑے پکے شرارتی، مسلمان کو دیکھتے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے، 2 یہودی جا رہے ہیں، تو مسلمان کو دیکھ کے یہودی ایک دوسرے کے کان میں خسر فسر کرنے لگے۔ اب مسلمان بیچارہ پریشان کہ میرے بارے میں کوئی سازش، کوئی پلان تیار کر رہا ہے۔ تو اسی طرح منافقین کرتے کہ جب کوئی مسلمان کو دیکھتے تو 2 منافق آپس میں کان میں ایک دوسرے کے خسر فسر کرتے، مسلمان پریشان ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر جتنی مرضی سازشیں کر لیں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے یا منافقین آتے تو آ کر کے سلام کی بجائے السلام علیکم کی بجائے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام کے معنی موت کے ہیں، یعنی آپ پر موت آئے، اور اس پر خوش ہوتے یہودی اور منافق کہ دیکھو اب بعض مسلمان جو سادہ لو ہیں وہ سمجھ نہ پاتے ان کی سازش کو، اور دل میں کہتے کہ اگر ہم کوئی گستاخی کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالیٰ پھر اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یعنی یہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، سچے نبی ہیں، ہم ان کی توہین کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہماری پکڑ کرے نا، پھر ہمیں عذاب دے۔
اللہ جو ہمیں عذاب نہیں دے رہے، ہماری پکڑ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس گستاخی کرنے میں، حق بجانے میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح گستاخانہ کلمہ کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سن رہی تھی، انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضب اللہ، کہ تم پر اور موت تم پر آئے اور تم پر اللہ کا غضب ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی نرمی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، آپ نے اس بدبخت کو دیکھا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے سن لیا، جو اس نے کہا وہ میرے حق میں قبول نہیں ہوگا، جو میں نے کہہ دیا وہ اس کے حق میں قبول ہوگا۔ میں نے کہا تم پر، میں نے کہا جو تم مجھے کہہ رہے ہو تم پر، اور آپ نے فرمایا کہ اگر جواب دینا ہی ہے تو چلو اتنا دے دو، اس سے زیادہ یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح یہ یہودی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، مسلمان بھی بیٹھے ہوتے، تو اب شرارت، ان کے خمیر میں شرارت بھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کے بیٹھ کے، منافق آ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے بے مقصد کی جو کہانی شروع کی، جو کہانی شروع کی، جو کہانی شروع کی، سارے دکھڑے۔ اب مسلمان بیچارے کئی سارے ایسے جو واقعتاً ضرورت کی بات کرنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ سارا وقت وہی لے لیتا۔ یہ مسلمان بیچارے جو ہے وہ انتظار میں رہتے۔ اب مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف کہ بھئی اس کا کیا حل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از راہ مروت کچھ بھی نہ فرماتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، اللہ نے آیتیں اتار دی، فرمایا ان تقدموا، فرمایا کہ اب حضور سے بات کرنے سے پہلے ٹوکن لینا پڑے گا، یعنی صدقہ کرنا پڑے گا۔ کوئی صدقہ کریں پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، ورنہ بات نہیں کر سکتا کوئی۔ اب یہ تو شرارتی تھے، یہ پیچھے ہٹ گئے، یہ تو پیچھے ہٹ گئے۔ اب بیچارے ایمان والے جو تھے، اب ہر آدمی میں تو اتنی استطاعت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واحد شخص ہوں کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا کہ جب یہ آیت اتری کہ حضور سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیں، تو میں نے 1 دینار صدقہ دیا اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ تمہارے لیے یہ گرانی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو ہم نے اس میں تمہارے لیے ترمیم کر دی، تخفیف کر دی، یعنی اب بغیر صدقے کے تم بات کر سکتے ہو۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ، جو ایک جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو بدری صحابہ چند ایک تشریف لائے۔ جب بدری صحابہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین جو مجلس میں بیٹھے تھے تو ان میں فرمایا کہ بھائی تھوڑی سی جگہ پیدا کرو، یعنی مل مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ ان آنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ تو کچھ نے جو مخلص صحابہ کرام تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے تو جگہ بنا دی، یعنی قریب قریب ہو کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قریب قریب ہو جاؤ، ان کو جگہ دو، تو انہوں نے تو جگہ دے دی۔ یہ جو منافقین تھے یہ پھیل کے چوڑے ہو کے بیٹھے رہے کہ ہم کیوں جگہ دیں۔ جب یہ نہیں آگے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا دیا، فرمایا اٹھو، چلو پیچھے چلو، ان سے کہا آگے آؤ۔ اب انہیں
بڑی تکلیف ہوئی، جلن ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں کہہ دیا کہ بھئی ہم مجلس سے ہمیں اٹھا دیا، یہ تو ناانصافی کی بات ہے، ہم تو پہلے سے مجلس میں بیٹھے تھے۔ تو اللہ نے آیت اتاری، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ وہ ساتھ پیدا کرو تو وہ ساتھ پیدا کرو، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور اگر اللہ کا نبی کسی کو کہتا بھی ہے کہ بھئی اٹھ جاؤ تو اس میں برا منانے کی کیا بات ہے؟ اس میں برا منانے، جب تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آنے والے لوگوں کو وہ صاحب فضیلت لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، بدر والے لوگ ہیں، جن کی اللہ نے دنیا میں ہی مغفرت کا اعلان کر دیا، جب ان کی عظمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، جب آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ ہٹ گئے تھوڑا سا اور ان سے فرمایا تشریف رکھیں، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جگہ تو بہت ہے تو میں کہیں بھی بیٹھ جاتا۔ آپ نے فرمایا یہ آنے والے کا حق ہے، یہ آنے والے کا حق ہے کہ آدمی اس کے لیے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ بھئی جگہ دو تو پھر جگہ دینی چاہیے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اٹھا رہے ہیں تو اس اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، تو علماء نے لکھا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر صاحب مجلس کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اٹھ جائیں، آپ بعد میں آ جائیں، تو اس میں برا منانے کی حاجت نہیں ہے، تو کھلے دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس سے اگلی آیتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے، بوڑھے تھے، بہت ضعیف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا تو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ نیچے گر گئے۔ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ ابو بکر آئندہ ایسا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں کلمہ کہا تھا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد احد میں بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے، بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے، اور یہ اپنے والد، اور والد کفر کی طرف سے تھے، یہ اسلام کی طرف سے تھے، تو یہ اپنے والد کو بار بار بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جب نہیں ٹلے تو پھر انہوں نے ان کی گردن اڑا دی۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا کہ ایمان کے سامنے رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے، جس کا ذکر آج ہی ہم سورہ منافقون میں آیا ہے۔ تو جب اس نے گستاخانہ کلمات کہے تو اس کے بیٹے پکے مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، تو وہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی گردن اڑا دوں اور سر اتار کے آپ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے منع فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور الیاذ باللہ مہاجرین ذلت والے ہیں، ابھی ہم عزت والے مدینہ سے جا کر ان ذلیلوں کو نکالیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ تو ان کے صاحبزادے مدینہ میں جب داخل ہونے لگے تو تلوار نکال لی بیٹے نے، ابا سے کہا کہ تم کہو کہ حضور علیہ السلام عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں۔
اگر نہیں کہو گے تو ابھی تمہاری گردن اڑا دوں گا اور تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ باپ نے کہا کہ اللہ کے نبی اور مہاجرین عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، پھر ان کو جانے دیا۔ تو اللہ پاک نے ان ایمان والوں کے لیے آیتیں اتار دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، حتیٰ کہ اپنی کسی بھی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آگے سورہ حشر اس کی ابتدائی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ مرتب کیا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود تھے، یہودی تھے، کافر تھے، یہ یہودی تقریباً 4 بڑے بڑے قبیلے تھے یہود کے، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، ایک اور تھا۔ تو یہ 4 بڑے بڑے یہود کے قبیلے تھے جو مدینہ کے مضافات میں آباد تھے اور ان کی ایک بڑی طاقت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر مدینہ میں ان سے ایک معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ ان سے یہ کیا کہ بھئی مدینہ کی سرزمین پر ہم ایک دوسرے کی معاملت کریں گے، یعنی اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، یہود سے کہا، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور بھی کئی ساری چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کر لیا۔ جب یہ معاہدہ کر لیا تو اب جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں یعنی کافروں کو بری طرح سے شکست ہوئی، 70 لوگ ان کے مارے گئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو گئے۔ جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر جب ہوئی جس میں کافروں کو بری طرح سے مار پڑی، اس کی جلن اور تکلیف کافروں کو تو تھی ہی، یہودیوں کو بھی بڑی تکلیف، ان یہودی جو قبائل تھے ان کو بھی بڑی تکلیف، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے خیر خواہ تھے، دشمن تو یہ بھی تھے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر، اہل مکہ پر غالب آ گئے تو پھر اس کے بعد نمبر تو ہمارا ہی آنا ہے، تو آپ کی طاقت مضبوط ہوتی جا رہی ہے تو بچیں گے ہم بھی نہیں، تو کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کیا جائے۔ تو ان بنو نذیر والوں نے خفیہ تو یہ حرکتیں کر ہی رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن کھل کے کوئی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے عمرو بن امیہ زمری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام قرہ کو ایک جگہ دعوت کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس آپ کو قرہ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے وہاں اسلام پھیلائیں، دین پھیلائیں اور لوگوں کو تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجنے سے پہلے فرمایا کہ بھئی مجھے تھوڑے سے خطرات لگ رہے ہیں، کہا نہیں بالکل تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کر کے 70 قرہ انصاری صحابہ جو ہے بڑے جلیل القدر وہ بھیج دیا ان کے ساتھ۔ جب بھیجے تو انہوں نے راستے میں غداری کر کے 200 لوگوں نے، اور بلکہ اس سے زیادہ نے، ان کو گھیر لیا اور گھیر کر کے ان صحابہ کرام کو سب کو شہید کر دیا۔ 2 صحابہ کرام ان میں ایسے تھے جو باہر لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرنے گئے ہوئے تھے تاکہ کھانے وانے کے انتظام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے ضرورت کے لیے، اور وہ موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ چیلیں اور پرندے منڈلا رہے ہیں
اور جب اور قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی کوئی حادثہ ہو گیا. جب اور قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارے سارے ساتھی شہید ہو گئے. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایک نے کہا، دو میں سے ایک نے کہا کہ میرا دل تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی مل جائیں، یعنی ہم ان کافروں کا مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے شہید ہو جائیں گے، جہاں ہمارے ساتھی وہیں ہم. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع کرنی چاہیے. تو خیر ایک جو ہے وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھ گئے اور ایک وہاں سے نکل گئے، اور نکل کر کے ان کے ہاتھوں سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے انہوں نے اطلاع کی. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ان کے حق میں. اور ابھی کچھ دن گزرے تھے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہی کافروں میں سے دو لوگ، یہ صحابی جو بچ کے آئے تھے، انہیں نظر آ گئے. انہوں نے ان کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو ان کو مغالطہ لگا کہ انہوں نے جس قبیلے کے سمجھ کر کے قتل کیا تھا وہ قبیلہ اور تھا، اور یہ دو جو قتل ہوئے تھے یہ اور قبیلے کے تھے. ان قبیلے والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا. جب معاہدہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے والوں سے جن کے یہ دو قتل ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھئی ہم تمہیں ان دو آدمیوں کی دیت دیں گے. تو دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے جمع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے کہ بھئی چونکہ اب یہ قتل ہوئے ہیں تو اس میں آپ بھی اس میں شامل ہو دیت دینے میں. تو بنو نذیر کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس نے حضور سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھی کرتے ہیں دیت، تو آپ تشریف رکھیں اور ہم آپ کو دیت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ انہوں نے بٹھا دیا، اور بٹھا کر کے ادھر جا کر کے اس نے سازش یہ کی، اس نے آپس میں مشورے کی کہ اوپر سے جہاں بٹھایا تھا اوپر سے پتھر پھینک دیں آپ پر، اور پتھر پھینک کر آپ کو شہید کر دیں، الیاذ باللہ. جب انہوں نے یہ پلان کیا تو اللہ نے وحی کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ اے نبی جی آپ یہاں سے اٹھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تقاضے کی اس سے اٹھے اور اٹھ کے مدینہ آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات بیٹھے، انہوں نے تھوڑی دیر جب گزری دیکھا کہ حضور علیہ السلام، دیکھا دیکھتے دیکھتے مدینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی انہوں نے یہ غداری کی ہے. تو اب چونکہ انہوں نے عہد شکنی کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ دیکھو تم نے یہ عہد شکنی کی ہے، ہم تمہیں 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں، یا تو یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو پھر ہم تلوار سے تمہارا علاج کریں گے. جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے ان سے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 2000 جنگجو موجود ہیں، ایسی تیسی مسلمانوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب جب اس نے ان کو یہ کہا تو ان یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ جو آپ کر سکتے ہیں کریں، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی کا، نہ ہم کہیں جائیں گے، ہم تو یہیں رہیں گے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور ان کا تعاقب کر لیا. 10 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا. اب یہ قلعے میں بند ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت جلا دیے، کچھ درخت جلا دیے، کچھ کاٹ دیے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھی بات نہیں بن رہی تو کہنے لگے، قلعے کے دروازے کھول دیے
کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں جو اللہ کے نبی حضور فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، فیصلہ دینے ہی لگے تھے کہ ان کے جو جنگجو ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ کہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ خبیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے لگا اور منتیں کرنے لگا، اور بیچ میں پڑ گیا کہ نہیں، ان کو آپ رعایت دے دیں، ان کو معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات قبول کر کے رعایت دے دی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان کو قتل تو نہیں کرتے، یہ یہاں سے نکل جائیں، یا خیبر چلے جائیں یا شام چلے جائیں۔ تو پھر یہ شام چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا ٹائم دیا۔ فرمایا یہ بھی تمہیں سہولت دیتے ہیں کہ جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکان کی چھتیں ادھیڑ کی، دروازے ادھیڑ دیے، کھڑکیاں ادھیڑ دیں، ادھیڑ کے وہ چیزیں اپنی لاد کے نکل گئے وہاں سے۔ تو اللہ نے پورے ایک رکوع میں کم و بیش ان کی اس خباثت کا ذکر کیا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو ذلیل کروایا، اور کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ادھیڑا۔ اب جب ان کا مال غنیمت بن گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، جہاں مدینے میں جو انصار تھے ان کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے یہ مال غنیمت دیے ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو مہاجرین تھے، مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، وہ بیچارے اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے آئے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنی جائیداد چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، اور یہاں ان انصار کے ہاں رہ رہے تھے۔ ہر انصاری نے اپنے ہاں ٹھکانہ دیا ہوا تھا، آدھا مکان ان کو دیا ہوا تھا، کسی کے 2 مکان ہے تو 1 مکان ان کو دیا ہوا تھا۔ انصاری محنت کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، انہیں بھی کھلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ جو غنیمت کا مال ہے یہ ہم انصار کو بھی دے دیں، مہاجرین کو بھی دے دیں، اور مہاجرین جیسے اب تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں ایسے ہی تمہارے ساتھ تمہارے مکانوں میں رہیں۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم یہ مہاجرین کو دے دیں اور ان کے اپنے گھر بار ہو جائیں گے، اور ان کا اپنا گزر بسرنے کا ایک ذریعہ ہو جائے گا، اور وہ پھر الگ سے رہیں گے، آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصار کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ جو آپ کہیں گے اس کو کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا لوگ تھے انصار کے! انصار کے سردار تھے، 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کے سردار تھے، ایک کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، اور ایک کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں کہنے لگے، اللہ اکبر، کہنے لگے یا رسول اللہ مال بھی سارا ان کو دیں، مال بھی سارا مہاجرین کو دے دیں، اور وہ رہیں بھی ہمارے ساتھ جیسے پہلے رہتے ہیں ویسے ہی، اور ہم خرچ بھی ان پر ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بہت بڑی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دیں ان کو، اور فرمایا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے صرف 2 صحابہ کرام کو جو مستحق تھے ان کو غنیمت میں سے دیا، باقی پھر مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تقسیم کر کے دے دیا۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں ان مہاجرین کی فضیلت کو، انصار کی فضیلت کو بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی کفالت کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کی، ان اللہ پاک نے انصار کی فضیلت بیان کی۔ اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تشریف لائے۔ جب مہمان تشریف لائے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کئی دن سے فاقے میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس روکا، آپ نے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا بھی کچھ کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرے گھر میں پیغام بھیجا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔
7 یا 8 گھروں میں یہی پیغام آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ اکبر. یہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء اور تاجدار ختم نبوت، یہ ان کا حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ بھئی یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ اس کی. تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. میں دل و جان سے اپنے گھر گئے اور اپنے گھر میں جا کے کہا کہ دیکھو بھئی حضور کا مہمان آ گیا، تو جو کچھ ہے پیش کر دو، اور حضور کا مہمان ہمارے ہاتھ سے خالی نہیں جانا چاہیے. اہلیہ نے کہا بہت اچھی بات ہے. اہلیہ نے کہا کہ دیکھو بچے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ایک آدمی کا کھانا ہے بس. آپ کھائیں، میں کھاؤں، بچے کھائیں، مہمان کھائے. اللہ اکبر. تو اس انصاری صحابی نے اہلیہ سے کہا کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو، ان سے کہو یہ دیکھو کھانا ہم تیار کر رہے ہیں، جب تیار ہو جائے گا تمہیں کھلائیں گے، تم اب آرام کرو تھوڑی دیر، میں آپ بغیر کھائے رہ لیں گے. اور کہا کہ مہمان کے لیے کھانے کو میں لے کے جاتا ہوں، اور جب ہم کھانے لگے تو آپ چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا. اور عرب میں مزاج تھا کہ بغیر میزبان کے وہ کھاتے نہیں تھے مہمان. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہیں گے آپ کھائیں، تو میں ایسا کروں گا، اپنا ہاتھ کھانے تک لے کے جاؤں گا اور لقمہ نہیں لوں گا، ایسے ہی ہاتھ منہ تک لے کے آؤں گا اور منہ ہلاؤں گا، پورا یہ تاثر دوں گا کہ میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں، اور میں کھاؤں گا نہیں تاکہ ان کا صحیح سے پیٹ بھر جائے. اللہ اکبر. اس طریقے سے انہوں نے کھانا کھایا. صبح حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ رات تم نے کیا مہمانی کر دی. اب یہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آیتیں اتار دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں. جی کس قدر قابل اظہار عمل. فرمایا آپ نے رو پڑے کہ میرا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا ذکر قرآن میں کر دیا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کیسے لوگ ہیں کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں. اگلی صورت میں سورہ ممتحنہ، صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صلح حدیبیہ کے واقعے کو 6-7 مہینے گزرے تھے. تو ایک قبیلہ بنی بکر تھا، اس نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا. حملہ کر کے ان کے 20 آدمی مار دیے. ان کا ساتھ دیا تھا مشرکین مکہ نے چپکے سے. جب ان کا ساتھ انہوں نے دیا تو یہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا کہ مشرکین نے اس قبیلے کی مدد کی ہے ہتھیاروں سے، افرادی قوت سے، اور ہمارے 20 آدمی مار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو فرما رہے تھے. عصر کا وضو فرما رہے تھے. وضو فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یا رسول اللہ کس سے فرمانے ہیں، یہاں تو کوئی ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے مجھے اطلاع کر دی کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ بہت ظلم کیا. وہ ان کا وفد آ رہا ہے مجھ سے ملاقات کے لیے، اور جبرائیل نے آ کر کے مجھے بتایا ہے. تو کہنے لگے اچھا. ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، عصر کا ٹائم آیا تو وہ قبیلہ پہنچ گیا. انہوں نے آ کر کے بتایا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ بدلہ لیں گے. جب یہ ہوا تو مشرکین مکہ کو کان کھڑے ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکین کے سردار تھے. یعنی بدر میں تو یہ نہیں تھے، یہ نکل کے بچ کے نکل گئے تھے. احد میں یہ
کافروں کی طرف سے سردار تھے اور خندق میں کافروں کی طرف سے سردار تھے، ہر محاذ میں ان کی طرف سے سردار ہوتے تھے، بڑے آدمی تھے. تو یہ اس کو بھیجا کہ تم جاؤ جا کر کے حضور سے بات کرو. یہ آیا اور آ کر کے حضرت ابوبکر سے ملا. حضرت ابوبکر نے منع کر دیا. حضرت عمر سے ملا، منع کر دیا، اور صحابہ سے منع کر دیا. حضور علیہ السلام کے گھر آ گیا. یعنی حضور علیہ السلام کے گھر آنے کا مطلب یہ ہے اپنی بیٹی کے گھر میں. ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی. تو حضور کے گھر میں آیا. تو جب آیا تو بستر بچھا ہوا تھا، چرپائی پر بستر بچھا ہوا تھا. تو بیٹی نے کہا رکے رکے رکے. تو بستر جلدی سے لپیٹ دیا، کہا بیٹھ جاؤ. حیران ہو گیا کہ یہ کیا حرکت ہے. کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت کی ہے، میں بستر کے قابل نہیں، یہ بستر میرے قابل نہیں. اللہ اکبر. بیٹی اگرچہ ابو سفیان کی تھی لیکن زوجہ حضور کی تھی. صحبت ہے. کہنے لگی کہ تم بستر کے قابل نہیں ہو، یہ بستر پاک ہے، نبی کا بستر ہے، یہ نبی کا بستر ہے، اس کے اوپر ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا. کہنے لگا کہ تم بگڑ گئی، میرے بعد بگڑ گئی. خیر، تو حضور سے ملا، حضور سے بھی ذکر کیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ازالہ چاہتے ہیں، نئے سرے سے معاہدہ. آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے، خاموش رہے. یہ مایوس ہو کے چلا گیا. جب مایوس ہو کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ، یہ جو میں تیاری کر رہا ہوں جب تک مکہ فتح نہ ہو جائے میرا راز ظاہر نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ قبل از وقت انہیں پتہ چل جائے تو ہمارا جو پلان ہے وہ ناکام ہو جائے. یا اللہ ہمارے اس مسئلے کو راز میں رکھیں. آپ نے یہ دعا کر دی. اللہ کا کرنا، مدینہ میں ایک خاتون آئی سارا نامی. یہ مغنیہ تھی، گانے والی خاتون تھی، یعنی مکہ میں گایا کرتی تھی. اور تو یہ مدینہ آئی. جب مدینہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ملی آپ سے. آپ نے فرمایا ہجرت کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں. آپ نے فرمایا مسلمان ہو کر آئی ہو؟ نہیں. آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی کہ میں مالی مدد لینے آئی ہوں. آپ نے فرمایا تو وہ نوجوان کدھر گئے جو تمہارے بڑے دل دادا تھے اور تمہیں بڑے پسند کرتے تھے اور جو تمہارے گانے بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، وہ سب کدھر گئے؟ کہنے لگی کہ وہ ساری محفلیں اجڑ گئیں بدر کے بعد. اب وہ نہیں رہا. اب وہ ان کے اوپر ایسی مردنی چھا گئی ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے بلایا نہیں اور کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا. اس واقعے کے بعد ان کے اوپر ایک طرح سے موت چھا گئی. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے ان سے کہا کہ بھی اس کی مدد کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ کپڑے، کچھ راشن اکٹھا کر کے ان کو دیا. جب ان کو دیا تو یہ جانے لگی. تو ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی، اور یہ بڑے مخلص صحابی تھے، بدری صحابی تھے. تو انہوں نے ایک خط لکھا مشرکین کے نام. اس خط میں یہ لکھ دیا کہ اللہ کے نبی تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب یہ خط لکھ کے اس خاتون کو دے دیا اور اس کہا کہ فلاں فلاں مشرک سرداروں کو یہ خط دے دینا. خیر، وہ خط لے کے چلی گئی. جب چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی. جب وحی کے ذریعے سے اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے ان تینوں سے فرمایا کہ تیز بجلی کی طرح جاؤ گھوڑے پر، سواریوں پر. روضہ خاخ ایک جگہ ہے، فرمایا اس جگہ پہ یہ تمہیں عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے مشرکین کے نام، کچھ بھی ہو یہ خط لے کے آنا ہے. اب یہ تینوں صحابی ایسی تیز رفتار سپیڈ کے ساتھ گھوڑے پر گئے اور بالکل جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسی جگہ یہ عورت ملی. انہوں نے اس کو پکڑا، پکڑ کے کہنے لگے کہ بھئی خط نکالو.
کہنے لگی کون سا خط، کیسا خط، کس کا خط؟ مجھے کوئی خبر ہی نہیں کسی خط کی۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی تو خط کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں، آپ کی بات تو مضبوط ہے، تو یہ ہم سے خط چھپا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھ خط نکال دو، اگر نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم تمہارے کپڑے اتار کے تمہاری تلاشی لیں گے، لیکن خط ہمیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو اور خط نہ ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری جان کو آ گئے، یہ تو مجھے برہنہ کر دیں گے، تو اس نے اپنے نیفے میں سے، ازار بند میں سے خط نکال کے دے دیا۔ جب خط نکال کے دیا تو یہ صحابی خط لے کے حضور کے پاس آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہر دو، ابھی ٹھہرو، پہلے حاتب سے تھوڑی بات کرنے دو۔ آپ نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا حاتب یہ کیا معاملہ بھائی؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بالکل سچی بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم میرے ایمان میں بالکل کوئی تردد نہیں ہے، جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ باقی جتنے جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی وہاں عزیزداریاں ہیں، خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، قبیلے ہیں۔ میں یمن سے آ کر کے مکہ میں آباد ہوا ہوں، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو میں نے اس خیال سے یہ راز دے دیا کہ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہر صورت میں آپ کی مدد کریں گے، ورنہ یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تم جانتے نہیں ہو یہ بدری ہے، اور اللہ نے بدر والوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے آپ معافی ہے۔ بس یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ زارو قطار رونے لگ گئے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو ہمارے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو، اور جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا انہیں دوست نہ بناؤ، تمہارے دوست وہ نہیں ہیں، تمہارے دوست تو ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے بچے، یہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، کوئی تمہیں نہیں بچائے گا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے سامنے تو بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے اپنا پورا گھر بار سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، پوری قوم کو چھوڑ دیا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں رکھا۔ اس سے اچھا نمونہ کس کا ہے؟ کیا یہ رشتہ داریاں تمہارے کام آئیں گی؟ اللہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی کے علاوہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت فرما دی، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب فرمائی۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف 12:15 بجے انشاءاللہ شروع ہوگی، مجلس درود شریف 12:15 بجے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی رات بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ اے اللہ اس رات کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، ہمارے اہل خانہ کو نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کی نجات کے فیصلے فرما، پوری امت کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات کے فیصلے فرما۔ ہم سب کی عبادات کو، تراویح کو، روزوں کو، اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔
مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔